कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो कहानी। जी, सुनो कहानी हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। और हम अपने इस प्रोग्राम में क्या करते हैं? कहानी सुनेंगे। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई कहानी सुनते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले जो है हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। क्या सुनेंगे हम? दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि कितनी प्यारी फजीलत है कि कोई बंदा सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ता है। एक बार दुरूद पाक पढ़ने से उसे 3 चीज़ें मिलती हैं। अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भी भेजता है, 10 गुनाह भी माफ़ फरमाता है और 10 दरजात भी बुलंद फरमाता है। तो कितनी प्यारी फजीलत है ना जी। तो हमें भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? सल्लु अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का तारुफ लेते हैं। तो तैयार हैं बच्चों? जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अहमद शेख है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ शेख है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं ग्रेड 5 क्लास में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मोहम्मद हसनैन, तो आप भी हसनैन हैं। माशाल्लाह, ये भी हसनैन भाई हैं और ये भी हसनैन भाई हैं। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हादी है। मोहम्मद हादी। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल वहाज है। अब्दुल वहाज, माशाल्लाह। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ोहेब असगर है। ज़ोहेब असगर, माशाल्लाह। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफ़ान आमिर है। क्या नाम है? अफ़ान आमिर। अफ़ान आमिर, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सब बच्चों का तारुफ हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी एक आबिद के बारे में है। किसके बारे में है? आबिद के बारे में है। आपको मालूम है आबिद कौन होता है? आबिद वो शख्स होता है जो अल्लाह पाक की इबादत करता है, यानी नेकियां करता है और गुनाहों से बचकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ऐसे शख्स को कहते हैं आबिद। क्या कहते हैं? आबिद कहते हैं। तो आज हम कहानी सुनेंगे एक आबिद के बारे में। उस आबिद ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुना, एक हदीस पाक सुनी। वो हदीस पाक क्या थी? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह से अपना रिस्क मांगे या ना मांगे, तेरे नसीब का रिस्क तेरे पास दौड़ कर चला आएगा। यानी जो रिस्क अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया है, जो नसीब में हमारे लिखा गया है, वो कुछ भी करके हमें मिलेगा। चाहे हम अल्लाह पाक से मांगे या ना मांगे, वो रिस्क हमारा है, वो हमें मिलकर रहेगा। तो जब उस आबिद ने ये हदीस पाक सुनी, ये फरमान सुना, तो उसने ये इरादा कर लिया कि क्यों ना इस हदीस पाक को आजमाया जाए। तो जब उसका ये इरादा बना, उसकी ये नीयत बनी, तो वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर एक वीरान जगह में चला गया। सुनसान बयाबान जगह में, बिल्कुल जहाँ ना कुछ खाने के लिए था, ना पीने के लिए कुछ था और किसी इंसान का दूर दूर तक पता नहीं था। वो ऐसी वीरान जगह में चला गया। अब वहाँ जाकर एक पहाड़ी के पास उसने कुछ जगह साफ की और वहाँ पर जाकर लेट गया। क्या किया उसने? लेट गया। वहाँ जाकर वो लेट गया। फिर वो लेटे लेटे ये सोचता रहा कि यार, यहाँ पर ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए है, किसी इंसान का दूर दूर तक पता नहीं। यहाँ पर अल्लाह पाक मुझे कैसे रिस्क अता फरमाएगा, यहाँ पर मेरा रिस्क मुझ तक कैसे पहुँचेगा। तो वो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था।
वो सोचता رہا کہ اتنے میں وہاں پر ایک قافلہ آ گیا. کیا آ گیا؟ قافلہ. جی, لوگوں کی ایک جماعت وہاں پر پہنچ گئی جو کسی سفر پر جا رہے تھے اور وہ بھٹک کر یہاں پر آ گئے تھے. تو جب ان کی نظر اس لیٹے ہوئے عابد پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ایسے ہی یہاں پر لیٹا ہوا ہے, اسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, ایسے کیسے یہاں پر لیٹا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہے یا نہیں. یعنی اگر کوئی بندہ اکیلا کسی سنسان جگہ میں چلا جائے تو اسے ڈر تو لگتا ہے نا یار, اور یہ بھی ایسی ویران جگہ جہاں پر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات. کیا پتہ کہیں سے کوئی جانور آ جائے, کوئی شیر آ جائے, کوئی چیتا آ جائے, کوئی بھیڑیا آ جائے اور اسے کھا لے. تو لیکن اسے تو کچھ ڈر نہیں تھا. تو وہ لوگ اسے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہے یا مر گیا. تو ان میں سے ایک شخص اس کے قریب گیا اور اسے ہلانے لگا. کیا کرنے لگا؟ اسے ہلانے لگا. لیکن وہ جان بوجھ کر بالکل خاموش ہو کر لیٹا رہا, اس نے تھوڑی سی حرکت بھی نہیں کی, وہ ویسے ہی لیٹا رہا. اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے. وہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کئی دنوں سے کھانا پینا کچھ نہیں کھایا, اسی لیے شاید یہ کمزور ہو گیا اور یہاں پر ایسے ہی پڑا ہوا ہے. ہوتا ہے نا جب کوئی بندہ کافی ٹائم سے کھانا نہ کھائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت میں مزہ نہیں رہتا. جیسے بعض بچے بھی ہوتے ہیں کہ وقت پر کھانا نہیں کھاتے اور والدین جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کھانا کھا لو کھانا کھا لو کھانا کھا لو, اور بچے کیا کہتے ہیں, نہیں امی ابھی میں جو ہے وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں, میں بعد میں کھانا کھاؤں گا. نہیں امی ابھی جو ہے میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں, میں پہلے کھیلوں گا, وہاں سے آؤں گا پھر کھانا کھاؤں گا, ابھی کھانا نہیں کھا رہا ہوں. اور کوئی بچے بولتے ہیں نہیں امی ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, مجھے خاموشی سے ریلیکس ہو کر ٹی وی دیکھنے دیں, اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. تو وہ اپنے کھانے کی روٹین جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. بیٹا آپ کی توجہ کہاں ہے؟ یہاں پر توجہ رکھیں. جب کوئی بڑا بات سمجھا رہا ہو, کچھ بتا رہا ہو تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے, غور سے ان کی بات کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بعض بچے کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کھانے کی روٹین کو خراب کر دیتے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اب امی بیچاری اپنے کام کرے یا پھر بچے کو سنبھالے, اب ابو بیچارے اپنا کاروبار سنبھالیں یا پھر بچے کی دوائی کے لیے گھومتے رہیں, پھر ڈاکٹر کی فیس الگ, دوائیوں کا خرچہ الگ, تو کتنی پریشانی ہوتی ہے پیرنٹس کو. تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں اپنے کھانے کی روٹین جو ہے نا بالکل صحیح رکھنی چاہیے. کھانے کے معاملے میں جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, جو اچھی چیزیں ہوں وہی کھانی چاہیے. اچھا اب بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, ہوتے ہیں نا, کھاتے ہی رہتے ہیں سارا دن, تو اس سے بھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بعض بچوں کی اس سے بھی بری عادت ہوتی ہے, الٹی پھلٹی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, گندے پاپڑ, گندے تیل میں تلے ہوئے چپس وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, گندی چاکلیٹس, گندی ٹافیاں وغیرہ, نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں. تو اس سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس سے اور زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں ہمیں جو ہے اپنا کھانا وقت پر کھانا چاہیے اور اچھا صاف ستھرا کھانا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ طبیعت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اب آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف. کہاں پہنچے تھے ہم, کون بتائے گا, کیا بات چل رہی تھی؟ جی عبد الوہاج بھائی آپ بتائیں. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے دن سے کھانا نہیں کھایا. اب ہوا یہ تھا کہ بھائی عابد شخص جو تھا وہ ویران جگہ میں جا کر لیٹ گیا تھا. اب وہاں پر قافلے والے آئے, انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو ہلایا. جب وہ ہلایا تو وہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا, جان بوجھ کے وہ حرکت نہیں کر رہا تھا. تو لوگ کیا سمجھے کہ لگتا ہے اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کو اس بندے پر ترس آنے لگا. اب وہ مشورہ کرنے لگے کہ یار اس کا کیا کریں, ایسے تو یہ مر جائے گا. تو وہ یہ سوچنے لگے اور پریشان ہونے لگے. تو ان میں سے کسی ایک سمجھدار بندے نے انہیں مشورہ دیا. کیا دیا؟ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چھری کے ذریعے اس کا منہ کھولتے ہیں اور اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کر ڈالتے ہیں. اب جو وہ لیٹا ہوا عابد تھا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا. جب اس نے یہ سنا نا کہ بھائی یہ تو چھری کے ذریعے میرا منہ کھولنے والے ہیں, تو اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرا منہ کٹ گیا تو, کہیں کوئی زخم ہو گیا تو وہ گھبرانے لگا, اسے خوف ہونے لگا اور ڈر کے مارے جو ہے وہ اس نے اپنا منہ خود ہی کھول دیا. جب اس نے اپنا منہ کھولا تو انہوں نے جو ہے وہ اسے نوالے کھلانا شروع کیے. وہ اسے کھلاتے رہے, اسے اس وقت تک کھلاتے رہے جب تک اس کا حلق تک نہیں بھر گیا. اسے اتنا انہوں نے کھانا کھلایا. تو پھر جو ہے وہ عابد سوچنے لگا کہ ہاں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ فرمان بالکل سچا ہے. کیسا ہے؟ سچا ہے. جی. اور ظاہر سی بات ہے اس میں شک ہو بھی کیسے سکتا ہے, وہ فرمان کس کا ہے, وہ باتیں کس کی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ
جو لوگ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ کافر بھی حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار انسان ہیں. تو جب جو لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے وہ حضور کی تعریف کر رہے ہوں تو ان کی بات میں کوئی شک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شعر بھی ہے نا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں، وہ برکت والی ذات ہیں کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ جو اللہ پاک انہیں سکھاتا ہے، اللہ پاک ان پر وحی فرماتا ہے، یہ وہی بولتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس عابد کو بھی جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہو گیا اور وہ اپنے دل سے کہنے لگا. کس سے کہنے لگا؟ اپنے دل سے کہنے لگا، اپنے دل سے باتیں کرنے لگا کہ اے دل، اب تو حقیقت جان گیا ہے نا، اب تو تجھے سچ کا پتہ چل گیا. تو اس کے دل نے اسے جواب دیا کہ ہاں مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، اور جو میں نے یہ آزمائش کرائی تھی، یہ آزمائش پتہ ہے کیوں کرائی تھی؟ تاکہ تیرا توکل کبھی ختم نہ ہو، تو ہمیشہ اللہ پاک پر بھروسہ کرتا رہے، تو اللہ پاک پر بھروسہ کرنا کبھی نہ چھوڑے، اس لیے میں نے تیری یہ آزمائش کرائی تھی. اور یہ بات بھی جان لے، اس کے دل نے اسے ایک اور بات بتائی. وہ کیا تھی؟ اس کے دل نے کہا کہ لالچ اور ہوس یہ گدھاپن ہے. کیا ہے؟ گدھاپن. سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے گدھاپن؟ کسے کہتے ہیں؟ گدھاپن کہتے ہیں بے وقوفی کو. کسے کہتے ہیں؟ بے وقوفی کو. تو اس کا دل اسے کہنے لگا کہ لالچ اور ہوس بالکل بے وقوفی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں وہی ملنا ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھا ہے تو لالچ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے فائدہ، کیونکہ ہمیں تو وہی ملے گا جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھا ہے. تو اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، لالچ کریں گے تو ہمیں کچھ زیادہ نہیں ملے گا بلکہ وہی ملے گا جو اللہ پاک نے لکھا ہے. ہاں اگر ہم اچھے کام کر کے اچھے طریقے سے اپنا رزق کمائیں گے تو ہمیں ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو پھر اس عابد کو جو ہے وہ یقین ہو گیا اور اس نے مان لیا کہ ہر کسی کو اپنے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ آج ہم نے واقعہ سنا. اب اس واقعے سے آپ کو سبق کیا ملا، میسج کیا ملا، کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھا ہے، جو رزق اللہ پاک نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہمارا رزق کوئی بند نہیں کر سکتا. جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ رزق ہمیں مل کر ہی رہے گا، کوئی بھی ہم سے ہمارا رزق نہیں چھین سکتا. اس لیے جب ہمیں رزق کمانا ہو تو اچھے طریقے سے کمانا چاہیے. رزق کمانے کے لیے مال کی ہوس میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ مثال کے طور پر آپ کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی اسے 10,000 روپے ہی ملیں گے. اب اگر آپ چوری کر کے وہ 10,000 روپے کمائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر آپ حلال طریقے سے کمائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو جو رزق ہمارے لیے لکھا ہوا ہے ہمیں وہی ملے گا. اب کوئی بھی ہمارا رزق بند نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا رزق ہم سے چھین نہیں سکتا. اس لیے ہمیں حلال طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہی رزق کمانا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ پاک پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ پاک پر یقین رکھتا ہے، اللہ پاک پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. تو دونوں جہانوں میں اسے کامیابی ملتی ہے، وہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے وہ بھروسہ کس پر کر رہا ہے؟ اللہ پاک پر بھروسہ کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو کافروں نے انہیں جھٹلا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ جلائی، اور اتنی خطرناک آگ جلائی کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی اتنی خطرناک آگ نہیں جلائی گئی تھی. اتنی خطرناک آگ جو ہے ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں تھے، لیکن پھر بھی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک پر بھروسہ تھا. تو جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کس پر بھروسہ رکھنا چاہیے؟ اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا واقعہ. آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ؟ بہت اچھا لگا. انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری لے کر حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی.
اور किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप हमारी ये स्टोरी दोबारा सुनना चाहते हैं या फिर आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स नहीं देख पाए और अब आप देखना चाहते हैं, तो हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं, इसी तरह ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपलोड होते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।